आए मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालिएगा लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 45 आयत। पादी शहजाद साहब बुलंद आवाज में जरा पढ़ देंगे। पास साहब आगे आइएगा थोड़ा सा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे लूका की मार्फत अंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 45वीं आयत से सिर्फ 45 फकत एक आयत। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझें। आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, लिखा है कि फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। किताबे मुकद्दस को, खुदा के कलाम को समझने के लिए हमें खुदा के साथ मुंसलिक होना पड़ेगा, क्योंकि तब तक मेरे अज़ीज़ों हमें समझ नहीं आती है। अगर आप किसी बच्चे को किसी काम में डालते हैं, किसी स्किल्ड काम में, तो अगर उसका ज़हन वैसा नहीं है, उसका माइंड उस चीज़ को कबूल नहीं करता, तो वो उसे सीख नहीं पाता। लेकिन लिखा है कि फिर उसने उनका ज़हन खोला कि किताबे मुकद्दस को समझे। खुदावंद मेरे अज़ीज़ों चाहता है कि हम उसके कलाम को समझें। हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं 20 साल से 22 साल से तो मैं खुदा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 22 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग आए और चले गए। अभी पिछली इबादत में भी पारिश भी कलाम सुना रहे थे और बता रहे थे कि लोगों के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है, चूँकि उन्होंने उस तरह से खुदा के कलाम को सीखना ना चाहा, खुदा के कलाम को समझना ना चाहा। सो खुदा उन्हीं पर अपने कलाम को नाजिल करता है, खुदा उन्हीं से बात करता है जो इस बात की विश रखते हैं, जो विलिंग होते हैं, खुदा उन्हीं से बात करता है। जब खुदा ने सदोम और अमोरा को बर्बाद करना चाहा तो खुदा ने कहा कि ये बात मैं अपने बंदा अब्राहम से छुपाऊं, चूंकि खुदा जानता था कि अब्राहम जो है वो मेरी आवाज को सुनता है। खुदा ने उसे कहा कि अपने बाप दादा के मुल्क से निकल, वो निकला। फिर खुदा ने उसे कहा कि अपने डेरे से बाहर आ, आसमान पर निगाह कर, जमीन पर देख। उसे कहा कि खुदा आसमान के जो सितारे हैं वो भी अनगिनत हैं, जो रेत के जरे हैं वो ये शुमार में नहीं है। तो खुदा ने कहा कि मैं तुझे इस तरह से बरकत दूंगा, तेरी नस्ल जमीन पर ऐसी होगी। सो खुदा उनसे बात करता है, खुदा उन्हें ही कुछ बताता है जो चाहते हैं। और फिर लिखा है कि खुदा ने उनका ज़हन खोला कि किताबे मुकद्दस को समझे। इस पैसेज को अगर आप ऊपर पढ़े तो ये दो शख्स जो है वो जा रहे थे और यीशु लिखा है कि इनके साथ हो लिया। और जब यीशु ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने यीशु को कहा कि तू शायद परदेसी है या मुसाफिर है, तुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, यीशु नासरी को सलीब पर चढ़ा दिया गया है। ये बात तो सारे यरूशलेम में और इर्द गिर्द के इलाकों में जो है वो आम है, हर शख्स की जुबान पर यही तस्करा है, यही किस्सा है। मुझे लगता है कि तू मुसाफिर है या परदेसी है जो तुझे इस बात का पता नहीं है। लेकिन मेरे यीशु जब उनसे बातचीत कर रहा था, जा रहे थे, फिर लिखा है वो खाना खाने बैठे, यीशु ने रोटी ली, बरकत देकर तोड़ी, फिर यीशु ने उनकी आंखों को खोला, फिर उन्होंने पहचान लिया। फिर उन्होंने कहा कि जब ये हमसे बात कर रहा था हमारे दिल जो थे वो जोश से भरे जा रहे थे। सो खुदा चाहता है कि हम कोशिश करें खुदा के कलाम के साथ अपने आप को मुंसलिक कर लें। जो तो खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाते हैं, कलाम मिलता भी उन्हीं को है, खुदा बात भी उन्हीं से करता है। जब मैंने खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया तो पादी शहजाद साहब मुझे कहने लगे, पहले भी आप खुदा का कलाम सुना रहे थे, लेकिन अब जो है खुदा आपको और तरीके से अपने कलाम की समझ देगा। खुदा अपने कलाम के दरवाजे जो है वो आप पर वसी कर देगा, अपने कलाम को ज्यादा खोलेगा, क्योंकि अब आप खुदा के कलाम के साथ ज्यादा जुड़ चुके हो, आपकी जो वाबस्तगी है वो खुदा के कलाम से ज्यादा हो गई है। सो मेरे अज़ीज़ों, यकीन कीजिए कि खुदा अब पहले से बेहतर बात की समझ देने लग गया है, क्योंकि साथ मुंसलिक हो गया। पहले मैं सुन के सुनाता था, लेकिन खुदा उनका ये मुझ पर फजल हुआ है कि खुदा ने अपने कलाम को पढ़ने की बरकत मुझे बख्श दी है। सो लिखा है कि उसने उनका ज़हन खोला कि किताबे मुकद्दस को समझे। खुदा के कलाम को अगर देखें तो मेरे अज़ीज़ों, उस ज़माने के लोगों में फ़कत नूह ही खुदा के कलाम को समझा, और खुदा ने नूह ही से बात की। नूह ने कश्ती भी बनाई और मुनादी भी की कि खुदा ज़मीन पर एक बड़े तूफान को बर्पा करेगा, ज़मीन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एक बड़ा तूफान आएगा, कुछ बचेगा नहीं। सो जो इस कश्ती में आ जाएगा वो महफूज हो जाएगा। चूँकि नूह ने खुदा की बात को सुन लिया। खुदा ने जब उससे
کلام کیا، خدا جب اسے بولا، خدا نے جب فرمایا تو نوح نے اس کلام کو قبول کیا۔ ابھی پیچھے پہلی عبادت میں بھی یہی کلام سنا ہے کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور اس نے پھینکا، کچھ راہ کے کنارے، کچھ سخت زمین پر، کچھ جھاڑیوں میں اور کچھ زرخیز زمین پر گرا۔ سو میرے عزیزو، ہم کتنا خدا کے کلام کو قبول کر رہے ہیں؟ ہم جتنا اپنا انٹرسٹ خدا کے ساتھ شو کریں گے، خدا بھی ہمارے دائرہ کار کو وسیع کرتا جائے گا۔ خدا بھی وہ مکاشفات، وہ بھید کی باتیں جو ابھی ہم تک نہیں پہنچی، خدا ہمیں بتائے گا۔ سو خدا نے نوح سے کلام کیا اور نوح نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا، اور اس نے میرے عزیزو کشتی بنائی، منادی کی، اور جب طوفان آیا تب بھی اس نے لوگوں کو کال کیا کہ آج چونکہ لائٹ گئی ہوئی ہے، ہمارے چرچ کے دروازے کھلے ہیں، ٹھیک ہے جی، ابھی کوئی بھی آ جا سکتا ہے، لیکن ساڑھا تو اینڈ تک کھلا رہتا ہے، دوبارہ بانی چ بھی لوگ آ جاندے نے۔ لیکن نوح آخری وقت تک لوگوں کو کال کرتا رہا، لوگوں کو اس نے جو ہے الارم کیا کہ آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، اس کشتی میں آ جاؤ۔ پر لوگوں نے کہا کہ کبھی بارش ہم نے دیکھی نہیں، ہم تو شکر کر رہے ہیں کہ آج مینہ پیا۔ لیکن نوح کی آواز کو کسی نے نہیں سنا، لیکن ایک وقت آیا کہ خدا نے دروازہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے بند کر دیا۔ پھر لوگوں کی چیخ پکار ہوئی ہوگی، لوگوں نے کہا ہوگا کہ نوح سے کہ نوح ہم تیرے عزیز ہیں، ہم تیرے اپنے ہیں، لیکن دروازہ جو ہے وہ میرے خدا نے بند کر دیا تھا۔ اگر نوح بند کرتا تو ہورے کھول دیتا، پاویں نہ کوئی کھول دیتا کہ مسیح اینڈ کر کے آ جا، لیکن وہ دروازہ جو ہے وہ خدا نے بند کیا تھا۔ سو جو خدا کا کلام سننے کے شائق ہوتے ہیں، خدا انہی سے بات کرتا ہے۔ سمیل جو ہے وہ نہ تجربے کار تھا، چھوٹا بچہ تھا، اور جب خدا نے اس سے بات کی تو وہ تھا چھوٹا لیکن تھا فرما بردار۔ آمین۔ لکھا ہے کہ اس کو آواز آئی، وہ اٹھا اور ایلی کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کیا استاد تو نے مجھے بلایا ہے؟ ایلی نے کہا نہیں۔ وہ پھر لیٹا، پھر آواز آئی، پھر ایلی کے پاس گیا، پھر ایلی نے اسے کہا کہ اب اگر آواز آئے تو تو نے کہنا کہ فرما خدا تیرا بندہ سنتا ہے، تیرا بندہ حاضر ہے۔ تو خدا نے ایلی کے خاندان کے بابت ہی اس سے کلام کر دیا۔ سو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں، خدا کی بات کو سنیں۔ ہم پہلے کلام اس طرح سے نہیں سنتے تھے، اب یوٹیوب بھی ہے، بہت سارے خادم بھی ہیں، بہت ساری ڈیوائسز ہیں، اگے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی پڑھ نہیں سکتے، لیکن اب ہم سن سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو میرے عزیزو ہم اس برکت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام کو یاد کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور اس کی جو برکات ہیں وہ اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب، اس کی پہلی آیت، الیشا نے لکھا ہے کہ لوگوں سے کہا کہ تم خداوند کی بات سنو۔ سو کال تھا، لیکن الیشا پر خدا کا کلام نازل ہوا، اور الیشا نے لوگوں سے کہا کہ تم خداوند کی بات سنو۔ کل اسی وقت سامریا کے پھاٹک پر ایک مشکال میں 1 پیمانہ میدا اور اس 1 مشکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ کل جو ہے وہ تمہیں خوراک مل جائے گی، تمہیں میدا بھی ملے گا اور جو بھی ملے گی۔ لیکن ایک شخص کے تعلق سے لکھا ہے، وہ سردار تھا اور بادشاہ اس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا۔ اس نے مرد خدا الیشا سے کہا کیا اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات اس نے کہا کہ مشکل ہے، اگر خدا کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن الیشا نے اسے کہا کہ کل تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ سو میرے عزیزو، جن لوگوں نے الیشا کی بات سنی وہ تو لے گئے ہوں گے خرید کے، لیکن اس شخص نے فقط دیکھا پر اس میں سے چکھنے نہ پایا، کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو رد کیا، اس نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا، اس نے خدا کی آواز کو انسنا کیا، اس نے حالاتوں پر نگاہ کی کہ کال ہے، فصل ہو نہیں رہی، کوئی ملک ساری مدد نہیں کر رہا، کس طرح ہوئے گا؟ اس نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنی خاطر میں رکھا، اس نے حالات پر نگاہ کر کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہو نہیں سکتا، اگر خدا کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کلام کو سنا میرے عزیزو، یقیناً انہیں برکت بھی ملی ہوگی۔ آج ہم خدا کا کلام سننے کم اپنی نیڈز خدا کے حضور لے کر زیادہ آتے ہیں۔ ہم اپنی پریشانیاں کا حل، اپنے قرضے،
ہم سوچ میں پھنس جاتے ہیں پھر آ جائیے کہ خدا تے سب کچھ کر سکتا ہے اعلان تو پہلے خدا دے حضور اگر ایسی آندے تو نوبت ہی نہ آندی سورت کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کا شوہر مر گیا اور قرض خواہ آیا اس کے بیٹوں کو لے جائے وہ الیشا کے پاس ہے الیشا نے دعا کی تھی الیشا نے سے کہا تیرے پاس گھر میں کچھ ہے سے کہا کہ کپی میں تھوڑا سا تیل ہے الیشا نے کہا کہ جا پھر برتن ادھار لے محلے سے اور اس نے لکھا کہ دروازہ اندر سے بند کر لے اور اس خاتون نے اس بہن نے انڈیلنا شروع کیا اور پھر اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ اور برتن لاؤ انہوں نے کہا ختم پھر تیل بھی لکھا موقوف ہو گیا ہم خدا کی طرف آتے تب ہیں جب ہم چاروں طرف سے ہار جاتے ہیں جب بالکل ہم پست ہو جاتے ہیں جب ہماری جو حالت ہے وہ بہت پتلی ہو جاتی ہے تب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن میرے عزیزو اگر ہم پہلے ہی اس بات کے لیے دعا کریں تو لکھا ہے کہ تمہاری جو قدر ہے وہ چڑیوں سے کہیں زیادہ ہے سوسن کے درخت کو خدا نے کہا کہ دیکھا ہے کہ اس نے کیسی پوشاک پہنی ہے سلیمان اپنی شان و شوکت کے باوجود بھی ایسی پوشاک نہیں پہن سکتا خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئیں جب ہم کلام سنتے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہمیں ہمارے سوالات کے جواب بھی مل جاتے ہیں ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں ہمیں شفا بھی ملتی ہے زبور 107:20 ہے وہ اپنا کلام لکھا ہے نازل فرما کر شفا بخشتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی دیتا ہے خدا اپنے کلام کو نازل کرتا ہے خدا اسی پر اپنے کلام کو کھولتا ہے اسی پر اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور اسی کے میرے ذہن کو کھولتا ہے جو چاہتا ہے اظہار ثانیوں کا جب دور سٹارٹ ہوا جب انہوں نے اس شخص کو جو لنگڑا تھا جنم کا ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھ کر مانگتا تھا پطرس اور یوحنا نے جب اس کے لیے دعا کی وہ ٹھیک ہوا تو ان کی مخالفت جو ہے وہ شروع ہو گئی رسولوں کو پکڑا گیا جیلوں میں ڈالنے لگے انہیں ستانے لگے انہیں مار کر چھوڑ دیتے تھے کبھی انہیں قید خانوں میں ڈال دیتے تھے تو انہوں نے اس بات کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ یہ یسوع مسیح کے نام سے معجزے کر رہے ہیں گملیل کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو روکا اس نے ان کو منع کیا اس نے کہا کہ تم اس طرح سے ان کو منع نہ کرو اگر تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر تم اسے ختم نہیں کر سکتے ہو لیکن پالوس اسی گملیل کا شاگرد تھا میرے عزیزوں اسے بھی تب تک سمجھ نہیں آئی جب تک براہ راست مسیح اس کے ساتھ نہیں ملا جب مسیح کا انکاؤنٹر اسے ہوا تو پھر پالوس کو اس بات کی سمجھ آ گئی گملیل کو سمجھ آ گئی کہ یہ کام اگر خدا کی طرف سے نہیں ہوگا تو یہ ضرور ہی ختم ہو جائے گا خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں خدا کے کلام کو جانیں خدا کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں داؤد جو ہے وہ خدا کے کلام سے منسلک شخص تھا اسے پتا تھا کہ خدا کے کلام کی قدر و منزلت کیا ہے خدا کے کلام کی عظمت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ رات کے ہر پہر سے پہلے میری آنکھیں کھل جاتی ہیں تاکہ تیری شریعت کی باتوں پر دھیان لگاؤں میں تیرے کلام کو سنوں ہم میں سے شاید دیکھ بھی نہیں ہوئے گا اندا کہ جیڑا اس طرح خدا کے کلام سے محبت کرتا ہوگا جو اس فکر مندی کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھتا ہوگا جو ڈیوٹی جان کر محبت کے ساتھ بغیر ناغہ خدا کا کلام پڑھتا ہوگا کیونکہ میرے عزیزو داؤد جان گیا تھا کہ خدا قادر مطلق خدا ہے جب خدا اپنے کلام کو نازل کرتا ہے یا خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے تو پھر ضرور ہلچل ہوتی ہے ضرور کچھ ہوتا ہے حالات جو ہیں بگڑے ہوتے ہیں وہ سازگار ہو جاتے ہیں اور اس بیوہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ پھاٹک پر لکڑیاں چن رہی تھی اور ایلیا نے اسے کہا کہ کیا کر سکا تھوڑی سی لکڑیاں اور تھوڑا سا آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے میرے عزیزو اسے ایلیا نے کہا پہلے پانی پلا جب وہ جانے لگی تو اس سے کہا کہ ایک ٹکیا میرے لیے بھی بناتی لانا لیکن اس نے خدا کے بندہ کی بات کو سنا اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس نے کہا تھا کہ میں اور میرا بیٹا اسے کھائیں گے اور ہم مر جائیں گے اس نے شاید جاتے ہوئے سوچا ہو راستے میں کہ بھی ایک بھی کھا کے مر جائیں گے یہ کھا کے مر جائیں گے کوئی بھی خیال اس کے ذہن میں آیا ہوگا لیکن اس نے جو فیصلہ لیا وہ درست تھا اور وہ درست فیصلے کی وجہ سے خدا نے پھر کلام نازل کیا اور خدا نے اسے کہا ایلیا کے وسیلہ کہ جب تک کال پڑے گا نہ تیرے مٹکے میں سے آٹے کی کمی ہوگی اور نہ تیل کی کپی میں تیل ختم ہوگا اور ایلیا خاتون اور اس کا بیٹا جو ہے وہ کھاتے رہے ہاللیلویا
سو جب میرے عزیزو ہم خدا کے کلام کو ماننے کے لیے سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب ہمارے ذہن خدا کھول دیتا ہے، کیونکہ خدا ہی ہے جو ذہن کھول سکتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، چاہے خدا جو ہے وہ آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے، لیکن اس عورت کو سمجھ آ گئی کہ وہ خدا کا بندہ ہے، اگر میں اس کے لیے کروں گی تو خدا میرے لیے ضرور ہی کرے گا۔ شنیمی عورت کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے جب الیشا کو دیکھا، الیشا آتا تھا، اس کے ہاں رکتا تھا، اسے وزٹ کرتا تھا، اس کے دل میں بات آئی کہ یہ جو مرد خدا آتا ہے یہ خدا کا بندہ ہے، میں اس کے لیے کچھ کروں۔ اور اس نے اس کے لیے دیوار پر ایک بیٹھک، ایک پلنگ، ایک میز، ایک کرسی، ایک شمعدان جو ہے وہ بنوایا، اسے ایک کمرہ اس نے تیار کر کے دیا۔ پھر جب کبھی الیشا جاتا تو اس جگہ پر وہ اسٹے کرتا تھا، وہ ٹھہرتا تھا، وہ رہتا تھا۔ اور پھر اس نے جاجی سے کہا کہ اسے پوچھ کہ میں بادشاہ سے اس کی سفارش کروں۔ الیشا چونکہ شروع سے میرے عزیزو مال و دولت والو اندہ ہاتھ جیڑا وہ ٹھیک سی، جب اس کا چناؤ بھی ہوا تو لکھا کہ وہ 12 جوڑی بیل کے ساتھ کھیت میں تھا۔ اٹس مین کہ وہ اس وقت کا بھی جو ہے وہ امیر ترین شخص تھا۔ سو اس کی اپنی بات چیت پہلے بھی ہوگی، لیکن جب خدا کے پاس آیا ان کی گل ہو گئی سی۔ اس نے خاتون سے کہا، الیشا سے کہا کہ اسے پوچھ، اسے کچھ چاہیے، میں کیا بادشاہ سے اس کی سفارش کروں؟ اس نے کہا نہیں مالک، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ لیکن جادی نے کہا کہ اس کے پاس اولاد نہیں۔ الیشا نے اسے دعا دی۔ جب میرے عزیزو ہم خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، خدا کے کلام میں ترقی کرتے ہیں، تو پھر خدا بھی ہمارے لیے راستوں کو کھولتا ہے۔ وہ عورت مالدار تھی لیکن بے اولاد تھی، شاید ڈاکٹروں کی طرف سے وہ نا امید ہو چکی تھی، لیکن اس نے خدا کے خادم کی خدمت کی اور اس سے خدا نے برکت دی۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ہارڈ ٹائم میں، اس مشکل وقت میں خدا کے کلام کے ساتھ جوڑ لیں، ہم خدا کے کلام کے شیلٹر میں آ جائیں، ہم خدا سے یہ توفیق مانگیں کہ خدا تو ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے والے لوگ بنا دیں، جس سے خدا کے کلام کی سمجھ آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو وہ برکت پاتا ہے، کیونکہ ذہن جو ہے وہ اپنے طور سے نہیں کھل سکتا۔ جب اندھے شخص کو یسوع مسیح نے شفا دی، لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے زمین پر تھوکا مٹی لی اور اس کی آنکھوں پر لگا دی اور اسے کہا کہ شلوک کے ہاؤس میں جا کے دھولے، اور اسے نظر آنا شروع ہو گیا، اس کی جو آئی بول تھے وہ بند گئے، اسے شفا مل گئی۔ شاگردوں نے بھی کہا کہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا، کیونکہ فریسیوں نے اس کے ماں باپ کو طلب کر لیا کہ یہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ جنم کا اندھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم نے کہا اندھا تھا، اسے یسوع نے شفا دی، تو ہمیں عبادت خانے سے خارج کر دیا جائے گا۔ انہوں نے منڈتے گال پاتی، انہوں نے کہا کہ یہ بالغ ہے، تم اسی سے پوچھ لو۔ پھر انہوں بلایا، اس نے کہا، کچھ کہتے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بدروہوں کی مدد سے کام کرتا ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ کسی بری روح کی وسیلہ سے اس کام کو کر رہا ہے۔ لیکن اس شخص سے جب پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میں اندھا تھا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، اگر کوئی خدا پرست ہو اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ذہن تبھی کھلتے ہیں جب خدا کھولے۔ اسٹیفنس نے یسوع سے درخواست کی، اس نے کہا کہ یسوع ہم کب سے تیرے ساتھ چل رہے، تو نے کبھی ہمیں باپ تو دکھایا نہیں ہے۔ جی یسوع نے کہا کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا کوئی عام شخص کر سکتا ہے؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ باپ کی مدد سے، باپ کے وسیلہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کنٹینیوٹی کے ساتھ کرائسٹ کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر یسوع نے انہیں سمجھایا کہ میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں۔ تو تب تک میرے عزیزو ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک میرے عزیزو خداوند ہمیں اس بات کی سمجھ نہ دے۔ پالوس شرق عالم تھا، بنیامین کے قبیلے سے تھا، فریسیوں کا، وہ کہتا میں فریسی، ہے جی، اس کے جیسا کوئی عالم شخص نہیں تھا، لیکن اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسیحوں کو اریسٹ کرتا، جیلوں میں ڈالتا، انہیں قتل کرواتا، اور وہ بہت خوش ہوتا تھا اس بات سے۔ لیکن جب یسوع مسیح نے سے کہا کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، پھر اس نے کہا کہ خداوند تو کون ہے؟ اور میرے عزیزو پھر اس نے
खुदावंद यीशु मसीह की खातिर, कलीसिया की वसत के लिए उसने बहुत कुछ किया। उसने बहुत सारे खतूत लिखे, उसने मारे खाई, उसने जो है वो दुख सहे, भूखा रहा, दंगेपन की हालत में रहा, संसार किया गया। उसने बहुत मुसीबत जो है वो मसीह की खातिर उठाई, क्योंकि बराह रास्त मसीह के साथ जब उसका इनकाउंटर हुआ तो फिर उसका जहन खुला। जरूरी नहीं है कि जो शख्स बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा उसने डिग्रियां ली हुई हैं वो समझदार हो। कलाम में लिखा है कि जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए फ्याजी से देता है। आमीन। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा शख्स जो है वो बहुत ज्यादा वॉइस मैन भी हुए, हिकमतना भी पढ़ा हुए, लेकिन मेरे जीजो खुदावन जो हिकमत बख्शता है वो हिकमत और होती है। खुदा चाहता है कि हम आज अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लें। शमौन कोड़ी के घर में खुदा यीशु मसीह गए, उसने यीशु की दावत की और वो औरत उसी घर में आई। उसने आंसुओं से यीशु मसीह के पांव धोए, अपने बालों से उन्हें खुश किया और जटा मसीह का इत्र जो था वो उसने लिया, यीशु मसीह के कदमों में उसने उस शीशी को तोड़ दिया। और शमौन जो है वो पैसे का हिसाब किताब करने लग गया कि इतना महंगा इत्र था, इसने तोड़ दिया है। अगर ये शख्स नबी होता तो जान जाता कि जो इसे छूती है वो औरत कैसी है। फिर यीशु ने उसे कहा कि एक साहूकार के दो कर्जदार थे, एक कम का और एक ज्यादा का, और उसने दोनों को माफ कर दिया। तो फिर यीशु ने उसे कहा कि कौन जो है वो ज्यादा खुशी करेगा। उसने कहा जिसके ज्यादा माफ हुए। यीशु ने कहा कि इसके ज्यादा माफ हुए हैं, और जहां कहीं इंजील की मुनादी होगी इसका जिक्र भी जरूर किया जाएगा। आमीन। सो मेरे अजीजों, सम टाइम हम अपने जहन से जो है वो खुदा के साथ चलना चाहते हैं। अपना हमने मैप बनाया हुआ है, हम अपने नक्शे को जो है वो फॉलो करके चाहते हैं कि हम खुदा के साथ चलते रहें। लेकिन खुदा चाहता है कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है वो खुदा के साथ चलें। खुदा के साथ चलने के लिए हम खुदा के खादमों से भी कलाम सुनते हैं। हम सब पढ़ लिख भी सकते हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा उनके फजल से हमारे घरों में है। सो मेरे जीजो, जब हम उस कलाम को पढ़ते हैं या खुदा के खादमों के थ्रू खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा हमें अपने कलाम की समझ देता है। खुदा अपने कलाम के जो भेद हैं वो हम पर आश्कारा करता है। खुदा हमारी जो आड़ी टेढ़ी तिरछी डायरेक्शंस हैं, हमारी सिमत जो है वो खुदा दुरुस्त कर देता है। खुदा चाहता है कि हम आज इस बात की अपने अंदर ख्वाहिश को पैदा करें कि हम खुदा के कलाम से जुड़ें, खुदा के कलाम से वाबस्ता हों, खुदा के कलाम से मुंसलिक रहें, ताकि मेरे जीजों इस मुश्किल वक्त में भी और आने वाले आलम में भी हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सुनकर भी, पतरस ने कलाम किया 3000 के करीब, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा ने उन 3000 लोगों को उसी वक्त उस कलाम की समझ दे दी और उन्हें ये पता चल गया कि हम जो हैं वो गुनाहगार हैं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। तो उन्होंने पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि साहिबो अब हम क्या करें। खुदा मेरे अज़ीज़ों चाहता है कि हम उसके कलाम को सुने, उसके कलाम की अजमत को समझें, उसके कलाम की कदर को जान लें, ताकि हम बचा लिए जाएं, हम छुड़ा लिए जाएं। बहुत सारे लोग, यीशु ने कहा कि मेरे पास वही लोग आते हैं जिन्हें बाप भेजता है। जी, सो हम खुश नसीब लोग हैं जितने यहाँ पर हम बैठे हैं। हमें खुदा ने तौफीक बख्शी है कि हम इस मक़दस में आए, हम खुदा का कलाम सुने, हम खुदा के कलाम पर अमल पैरा हों और हम खुदा के कलाम के साथ खड़े रहें। वरना मेरे अज़ीज़ों, लोग आते हैं, चले जाते हैं, अपनी ज़रूरियात को लेकर आते हैं, अपने मसलों का हल ढूंढते हैं। जैसे ही उनके जो काम बन जाते हैं, जैसे ही कर्जे उतर जाते हैं, जैसे ही शिफाएं मिल जाती हैं, जिवें ही बगैर ऑपरेशन तो जड़ा दिल नवा हो जाता है, किडनीज खुदा नहीं दे देता है। लेकिन वो राह के किनारे वाले लोग होते हैं, वो पथरीली ज़मीन वाले लोग होते हैं। सो वो अपनी नीड्स पूरी करके निकल जाते हैं। लेकिन जो खुदा के साथ चलते रहते हैं वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं, वो बच जाते हैं। उनका कल गुजरा हुआ आज और आने वाला कल जो है वो सब कुछ महफूज हो जाता है। क्योंकि हमें जो हमारे बड़े बताते थे
وہ کہتے سن جی اسی 8 آنے کا گھیو لیا دیسی, ہمیں 1 روپے کا دودھ لیا 2 کلو. لیکن اب وقت وہ نہیں ہے. ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں گے کبھی کہ ہم نے جو آلپرز ہے وہ 250 کا لیا ہے, ہو سکتا ہے ساڑھے بچے نے دور چو 1000 دا ہو جائے. لیکن میرے عزیزو ہمارے بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے, ہمارے خاندان میں محفوظ ہو جائیں گے جب ہم خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے اسے قبول کریں, ہم خدا کی آواز کو سنیں. جب ہم خدا کی آواز سنیں تو لکھا ہے اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. خدا میرے عزیزو ہم سے بولتا ہے, ہم سے بات کرتا ہے تاکہ خدا ہمیں برکت دے, ہمیں ترقی دے, ہمیں سکھائے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا, لیکن یہ جو کلام تم سنتے ہو یہ تمہیں مجرم ٹھہرائے گا. سو ہم میرے عزیزو جو کلام سنتے ہیں اگر ہم اسے دائیں ہوں گے, اسے چھوڑیں گے, اسے بھولیں گے, تو پھر میرے عزیزو ہم اپنی جو اس سزا کے ذمہ دار بھی خود ہوں گے. لیکن اگر ہمیں یاد رہے گا خدا کا کلام, بھائی ڈیوڈ نے بڑا خوبصورت کلام سنایا کہ کالب نے یشوع سے کہا کہ یہ 45 سال پرانی بات ہے, جب میں 40 سال کا تھا اور اب میں 85 برس کا ہوں. اور موسیٰ نے کہا تھا کہ وہ زمین جو ہے وہ خدا نے تجھے دے دی ہے, جب ہم اس شہر کو فتح کریں گے, جب ہم اس ملک میں بسیں گے تو وہ حصہ خدا تجھے دے دے گا. کیونکہ اس سے کہا کہ میں نے اپنے خدا کی پوری پیروی کی ہے, میں نے وہ خبر دی جو میرے دل میں تھی. مطلب 45 سال ہمیں تو 3 ہفتے پہلے کا کلام میرے معذرت کے ساتھ یاد نہیں رہتا, چونکہ ہم ڈنگ ٹپاؤ لوگ ہیں. ایسی کہنے کے ٹھیک ہے جی چرچ جائیے, 2 ہفتے نہیں گئے ہوں چلے جی, نہیں تو 45,000 سو گھر آ جائیں گے یا فون کر دیں گے. لیکن میرے عزیزو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں اور آپ خدا کے خادموں کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. پاویں خادم دے اونر چاہتے ہو آ جاندے ہو, اسی تہاڈے شکر گزار ہیں. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, ایک دوسرے کو آنر کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں. لیکن خدا نے اپنے کلام کو لکھا ہے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے, ہم اس کلام کی بھی عزت کریں. اور خدا میرے عزیزو ہمیں پھر اس کلام کے وسیلے سے برکت دے گا. خدا اس کلام سے مجھے اور آپ کو, ہم سبوں کو برکت بخشے. آئے ہم دعا کریں. خدا ہم تیرا شکر, تیری نام کی تعریف, تیری ستائش کرتے ہیں کہ تو نے خدا آج ہم سے بات کی ہے. خدا تیری ستائش کرتے ہیں. خدا حفشی خوجہ بھی خدا یہ سایہ نبی کے صفے کی اس عبارت کو پڑھتا جا رہا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. سو تو نے اس کی مدد کی, تو فلپس کو اڑا کر لے گیا. خدا سو خدا ہم تیری منت کرتے ہیں. تو نے کہا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. میں اپنے لیے, اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے آج صبح خدا تیرے حضور روح القدس کو مانگ لیتا ہوں. خدا روح القدس جب خدا ہمیں اس کلام کی لکھتوں کو سمجھائے گا, خدا اس کلام کی تحریروں کو ہم پر کھولے گا, خدا تو یقیناً خدا ہمارے دلوں, ہمارے ذہنوں میں یہ نقش ہو جائیں گی. خدا پھر ہم اس سے منحرف نہیں ہوں گے. خدا پھر ہم اس سے پھریں گے نہیں. خدا آج خدا پاک رو ہم تیری منت کرتے ہیں. خدا تو آ خدا ہمارے ذہنوں کو کھول. خدا یسوع اپنے خون سے تو خدا ہمارے ذہنوں کے ان تاریک خدا حصوں کو روشن کر دے. خدا اپنے کلام سے منور کر دے. خدا تاکہ خدا ہم تیرے اس کلام مقدس کو سمجھیں. خدا اور خدا جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر احتیاط سے عمل کریں. خدا تاکہ ہم کامیاب ہوں. خدا ہمارا جو مقصد ہے اس زندگی کا, اس زمین پر رہنے کا پورا ہو. تو نے ہمیں اس لیے بنایا تھا کہ ہم تیری حمد کریں. اور خدا تو اپنے کلام سے روز بروز ہماری آبیاری کر. خدا ہماری مدد کر. اس کلام کو تیرے خون میں محفوظ کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے ان لوگوں کے لیے. خدا جو بہن بھائی اس کے بعد خدا یوٹیوب کے ذریعے یا خدا کسی بھی طور سے اس کلام کو سنیں گے, یہ کلام خدا کی زندگی میں بھی باعث برکت ٹھہرے. یسوع مسیح کے نام, آمین.